31 मार्च को रात के अंधेरे में बुलडोज़रों की एक फ़ौज पुलिस की निगरानी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हो जाती है। ताकि वो 400 एकड़ जंगलाती ज़मीन को साफ कर दे। जैसे ही बुलडोज़र झाड़ों को काटने लगते हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस के दरमियान मुबाहिसा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये बहस कशीदगी का रुख इख्तियार कर लेती है और पुलिस ने उन सरापा एहतजाज तलबा को वहाँ से गिरफ्तार कर ले जाती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की इस 400 एकड़ ज़मीन का मामला तेलंगाना में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और ये सियासी मसला बन चुका है। इसकी अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए इसके तारीख़ी पस मंज़र और इसके मौजूदा सूरत हाल को जानना और उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। आइए जानते हैं इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। उन्नीस सौ 70 की दहाई में जब अलहदा तेलंगाना का एजिटेशन अपने उरूज पर पहुंच गया था, यानी 1969 की बात है, ये ज़िले खम्मम से शुरू हुआ एहतजाज था। ये तहरीक बड़ी तेज़ी से पूरी रियासत में फैल गई। सैकड़ों तलबा ने अलहदा तेलंगाना रियासत और तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की। इस एजिटेशन का एक अहम मुतालबा 1956 में किया गया जेंटलमैन एग्रीमेंट का निफाज भी था। 1956 के जेंटलमैन एग्रीमेंट को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। ये मुआहदा तेलंगाना और आंध्रा के इत्तेहाद के वक्त तय पाया और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ने ही तेलंगाना तहरीक को जन्म दिया। 1948 में जब हैदराबाद दक्कन की जो रियासत थी, जिसमें तेलंगाना भी शामिल था, इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान 1953 में आंध्रा का इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर अलहदा रियासत बना। 1956 में एक मंसूबे के तहत आंध्रा और तेलंगाना को लिसानी बुनियादों पर मिलाकर एक नई रियासत आंध्र प्रदेश तश्कील दी गई। उस वक्त तक ये दो रियासतें अलहदा अलहदा थीं, लेकिन तेलंगाना की आवाम को खदशा था कि आंध्रा के लोग उनकी ज़मीनें, पानी, रोज़गार और सकाफत पर कब्जा जमा लेंगे, हैदराबाद जैसे तरक्की याफ्ता शहर में गलबा हासिल कर लेंगे। इसीलिए 1956 में दोनों खित्तों के लीडरान के दरमियान एक ज़ुबानी मुआहदा हुआ जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के अहम नुकात क्या थे, उस पर एक नज़र डालते हैं। नौकरियों में तहफ़्फ़ुज़, तेलंगाना के बाशिंदों को मुकामी मुलाजिमतों में तरजीह देने की बात कही गई थी। इसमें वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल, तेलंगाना की आमदनी को सिर्फ तेलंगाना की तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात थी। उसमें हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया जाने की बात कही गई थी, मगर तेलंगाना को ख़ास इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाने की भी बात कही गई थी। वज़ीर आला और काबीना में दोनों इलाक़ों के नुमाइंदों को मसावी हैसियत दी जाने की बात इसमें शामिल की गई थी। ज़ुबान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की इसमें बात की गई थी। तेलंगाना की उर्दू और दीगर सकाफ़ती इक़दार का एहतराम किए जाने की इसमें बात कही गई थी। रियासती असम्बली में तेलंगाना के लिए तहफ़्फ़ुज़, कोई भी कानून जो सिर्फ तेलंगाना पर असरअंदाज हो तभी पास होगा जब तेलंगाना के मेंबरान असम्बली अक्सरियत से इसकी हिमायत न कर दे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई। आहिस्ता आहिस्ता तेलंगाना के वसाइल आंध्रा के इलाक़ों में मुंतकिल किए गए। मुलाजिमतों में आंध्रा के अफराद को तरजीह दी जाने लगी। हैदराबाद पर आंध्रा ब्यूरोक्रेसी का गलबा हो गया। उर्दू को सरकारी हैसियत से बेदखल कर दिया गया।
1956 میں جے تلنگانہ کی تحریک نے جنم لیا، جس کی بنیاد یہی دھوکہ اور معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ جب جے تلنگانہ تحریک زور پکڑتی گئی، اسی کے متوازی 1972 میں آندھرا والے بھی الگ ریاست کی مانگ کرنے لگے۔ جے آندھرا کا نعرہ بلند ہوا۔ فسادات، احتجاج اور خونریزی کے بعد مرکز نے ثالثی کرتے ہوئے ایک فارمولہ تجویز کیا۔ اسی فارمولے کو 6 پوائنٹ فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ 6 پوائنٹ فارمولہ کس بلا کا نام ہے جانتے ہیں۔ علاقائی ترقیاتی بورڈز کا قیام اس میں تھا۔ تلنگانہ، ساحلی آندھرا اور رائل سیما میں علیحدہ بورڈز بنانے کی بات اس 6 پوائنٹ فارمولہ میں کہی گئی تھی، تاکہ ہر خطے میں تعلیم، روزگار اور ترقی پر برابر توجہ دی جا سکے۔ مقامی ملازمتوں میں تحفظ، اس میں یہ شک بھی تھی۔ ہر علاقے کے افراد کو اپنے ہی علاقے میں سرکاری نوکریوں میں ترجیح دی جانے کی بات اس میں شامل کی گئی تھی، یعنی لوکل کیڈر سسٹم۔ تعلیمی اداروں میں ریزرویشن اور مقامی افراد کو ترجیح دینے اس میں شامل تھا۔ ہر علاقے میں تعلیمی اداروں اور داخلے کے لیے مقامی طلباء کو ترجیح دی جانے کی بات کہی گئی تھی۔ تلنگانہ کی علیحدہ ریاست یا سپریٹ سیٹ اپ، یعنی علیحدہ کوئی انتظام نہیں ہوگا، اس میں اس بات کو شامل کیا گیا تھا۔ واضح کیا گیا کہ اب کوئی علیحدہ ریاست یا علاقائی خود مختاری کا مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمام شکایات کے لیے شکایتی کمیٹیاں بنائی جائیں گی، تاکہ مقامی سطح پر مسائل ہوں جو بھی ہوں اس کا حل ہو اور احتجاج کی نوبت نہ آئے۔ آئینی تحفظ اس میں فراہم کی جانے کی بات کہی تھی، یعنی پریزیڈنشل آرڈر۔ اس فارمولے کو آئین کے تحت صدر جمہوریہ کی منظوری سے تحفظ دیا گیا تاکہ اس پر عمل یقینی ہو۔ 6 پوائنٹ فارمولہ وقتی طور پر تلنگانہ تحریک کو روکنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن معاہدے پر حقیقی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ خاص طور پر روزگار اور ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی۔ یہی ناکامیاں دوبارہ تلنگانہ تحریک کے احیا کا سبب بھی بنی۔ 1975 میں اندرا گاندھی نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے قیام کے لیے تقریباً 2300 ایکڑ زمین مختص کی گئی، اسی فارمولے کے تحت، تاکہ علم و تحقیق کا ماحول یہاں پروان چڑھے۔ لیکن آج اس زمین میں سے 400 ایکڑ زمین کو ریاستی حکومت نیلام کرنا چاہتی ہے، تاکہ یہاں ایک آئی ٹی پارک بنے، کمرشل کمپلیکسز بنے اور اربوں کا ریئل اسٹیٹ کاروبار ہو، بزنس بڑھے۔ کیا یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ سوال ہے عوامی وسائل کا، ماحولیاتی تحفظ کا، سب سے بڑھ کر تلنگانہ تحریک کے وعدوں کا۔ 2003 اور 2004 میں چندر بابو نائیڈو نے 2300 ایکڑ زمین میں سے 400 ایکڑ زمین کنچا گچی باولی کے علاقے میں آئی ایم جی اکیڈمیز بھارت پرائیویٹ لمیٹڈ کو اسپورٹس سہولیات کی ترقی کے لیے دے دی گئی۔ کنچا گچی باولی 400 ایکڑ زمین محض 50,000 روپے فی ایکڑ کی قیمت پر دی گئی تھی، لیکن کمپنی کی جانب سے معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی گئی۔ وی ایس آر راجشیکھر ریڈی حکومت میں آئی، یعنی کانگریس حکومت میں آئی۔ 2006 میں یہ الاٹمنٹ منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک، یعنی جو فیصلہ بھی آیا ہے، اس وقت تک ایک طویل قانونی لڑائی لڑی گئی، اور مارچ 2024 میں ہائی کورٹ اور مئی 2024 میں سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہے، جس سے اس زمین کی ملکیت حکومت کے پاس واپس آ گئی۔ تلنگانہ حکومت نے اس زمین کو تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن، یعنی TSIIC کے ذریعے آئی ٹی اور مخلوط استعمال کے منصوبے کے لیے ترقی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف 13 مارچ 2025 کو یونیورسٹی کے طلباء، اس کا عملہ اور اساتذہ اور ماحولیاتی کارکنوں نے احتجاج بلند کیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ زمین ایک شہری جنگلاتی علاقہ ہے جہاں مختلف اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں، اور اس کی ترقی سے ماحولیاتی نظام کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ زمین کی نیلامی فوری طور پر روک دی جائے۔
حکومت نے وضاحت کی ہے کہ زمین سرکاری ملکیت ہے اور یونیورسٹی کے دائرے اختیار میں نہیں آتی۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں مقامی چٹانوں، جھیلوں اور بایو ڈائیورسٹی کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا، اور یہ کہ یونیورسٹی کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کیا جا رہا ہے، یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس منصوبے کا مقصد عالمی معیار کا آئی ٹی انفراسٹرکچر تیار کرنا اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا خزانہ اس وقت خالی ہے۔ اندازہ کے مطابق اس وقت کی ویلیو 1 ایکڑ کی تقریباً 15 لاکھ روپے فی ایکڑ ہے۔ حکومت اس کو بیچ کر اپنا خزانہ بھرنا چاہتی ہے۔ اس پورے معاملے پر سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ اس زمین کو واپس لے کر وہاں ایک بڑا ایکو پارک تعمیر کریں گے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کر رہی ہے اور طلباء کے احتجاج کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ماحولیاتی کارکنوں کا کہنا ہے کہ کنچا گچی بولی کا علاقہ حیدرآباد کے چند باقی ماندہ شہری جنگلات میں سے ایک ہے، جہاں 237 سے زائد اقسام کے پرندے اور دیگر جنگلی حیاتیات پائے جاتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اس علاقے کی ترقی سے مقامی ماحولیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچے گا، جبکہ طلباء اور ماحولیاتی کارکنان اس کی ماحولیاتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زمین کا ایک ثقافتی پہلو بھی ہے۔ اس زمین سے یہاں کی عوام کا ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ یہ تلنگانہ تحریک کی ایک نشانی ہے، وہی تلنگانہ جس کے لیے لاکھوں نوجوان سڑکوں پر اترے تھے۔ نی بھومی، نی نیڈو، نی پربھتوم، یعنی تیری زمین، تیرا آج اور تیری حکومت۔ آج جب حیدرآباد کی سب سے بڑی عوامی یونیورسٹی کی زمین کو سرمایہ داروں کے حوالے کیا جا رہا ہے تو سوال تو بنتا ہے کہ یہی وہ نئی ریاست تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کہتی ہے زمین حکومت کی ہے اور حکومت کہتی ہے ترقی ضروری ہے، لیکن طلباء اور اساتذہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں یہ زمین ہمارا تعلیمی، ماحولیاتی اور تہذیبی ورثہ ہے۔ کنچا گچی بولی کا یہ علاقہ صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہاں درخت ہیں، پرندے ہیں، خاموش جھیلیں ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی میں یہ علاقہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جسے حکومت نے بلڈوزر سے روننے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ماحولیاتی تباہی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہاں کٹائی اور کنکریٹ کا جنگل بنایا جائے گا تو صرف حیاتیاتی تنوع ہی نہیں بلکہ شہر کی فضا اور زمینی ماحولیاتی توازن میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ تلنگانہ کی قیادت میں شامل وہی لوگ جنہوں نے 1 دہائی پہلے عوامی حق کا نعرہ لگا رہے تھے، آج وہی لوگ سرمایہ کاروں کے حق میں بول رہے ہیں۔ کیا یہ سیاسی یو ٹرن نہیں ہے؟ یا شاید ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تحریک صرف اقتدار تک رسائی کا ذریعہ تھی؟ آخر میں سوال ہے ایک، زمین کا تنازع ہو یا ترقی کا منصوبہ، فیصلہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کسے پہنچے گا، عوام کو یا سرمایہ داروں کو، یونیورسٹی کو یا ملز، فلیٹس اور آفس کے ٹاورز کو۔ ناظرین، ویوز آن نیوز صرف خبروں کا نہیں، سچ کا، عوام کے حق کا اور سوال اٹھانے والا ایک پلیٹ فارم ہے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ علیحدہ تلنگانہ کا خواب بھی بیچا جا چکا ہے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔